बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं JTR मीडिया हाउस के प्लेटफार्म से दरसे कुरान का खुसूसी प्रोग्राम या अय्युहा अन्नास। नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, हमेशा की तरह जुमे के रोज़ हमारे साथ मौजूद होते हैं, जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहू। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं उनको। और आपको पता है कि हम सूरह रहमान जो है उनसे समझने की, उसकी तफसीर, तर्जुमा, तशरी समझने की, जानने की, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये तौफ़ीक दे कि हम कुरान के इस मफ़हूम मानी को समझ सकें, हमारे सीनों में वो समा सके। और जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मैंने शुरू में आयत पढ़ी, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और हकीकत ये है कि हमने नसीहत हासिल करने के लिए कुरान को आसान कर दिया है कि आप कोई है जो नसीहत हासिल करे। तो हमने अपने अमल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बताना है कि अल्लाह हम हैं जो नसीहत हासिल करना चाहते हैं, आप हमें इसकी तौफ़ीक दीजिए, हमारे सीनों को इसके लिए खोल दीजिए। नाज़रीन मोहतरम, सूरह रहमान पहला रुकू जो है वो पिछले एपिसोड में, पिछली नशिस्त में हमने उसका तर्जुमा, तफसीर और तशरीह हज़रत मुफ्ती साहब से सुनी थी। आज हम सूरह रहमान का दूसरा रुकू इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस नशिस्त में, आज की नशिस्त में उसका तर्जुमा, तफसीर और तशरीह समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सूरह रहमान का दूसरा रुकू, उसकी तिलावत कलाम पाक होगी इंशाअल्लाह, और तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करेंगे जामियातुर रशीद कराची कुल्लियतुल क़िराअत के उस्ताद और नायब इमाम जामियातुर रशीद की जामे मस्जिद के जनाब कारी मोहम्मद काशिफ साहब। और उसके बाद फिर तर्जुमा और तशरीह। सबसे पहले तिलावत कलाम पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यसअलुहु मन फ़िस्समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शअन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस्सक़लान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन तन्फुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फन्फुज़ू ला तन्फुज़ून इल्ला बिसुल्तान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جزاکم اللہ. تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی ہے آپ نے، اور ترجمہ ہے اب. اور ترجمہ جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ ہم آسان ترجمہ قرآن شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے آسان ترجمے سے ہم یہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آج بھی وہیں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کل من علیہا فان، اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. يَسْأَلُهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی سے مانگتے ہیں. کل یوم هو فی شأن، وہ ہر روز کسی شان میں ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سنفرغ لكم أيها الثقلان، اے دو بھاری مخلوقوں ہم عنقریب تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ناظرین محترم، یہاں تک ترجمہ آپ کی خدمت میں نے رکھا، اور اگلا ترجمہ انشاءاللہ بعد میں. اور یہاں تک ہم پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں جائیں گے، اس کی تفسیر تشریح سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جی اگین جوائن کرنے کے لیے. اور دوسرا رکوع سورہ رحمان کا اور ترجمہ آپ کے سامنے میں نے کرنے کی جسارت کی ہے یہاں سے، اور اس کے بعد تشریح اور تفسیر کا مرحلہ ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں آئیں گے. تو بسم اللہ کیجیے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سورہ رحمان کا جو پہلا رکوع تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا کہ کیسے اس نے 2 دریاؤں کو چلا دیا ہے، اس نے کیسے پھل پیدا کیے اور جو مختلف اناج اور ترازو کو اس نے زمین میں رکھ دیا. تو وہ نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کل من علیہا فان، یہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی. بالکل یہی فرق ہے ایک دنیا پرست میں اور ایک مذہب کو فالو کرنے والے شخص میں، کہ جو دنیا پرست انسان ہے وہ ان نعمتوں میں پڑھ کے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ فنا ہونے والی چیزیں ہیں. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں آزمائش کے لیے ہیں، اور آزمائش کا ایک وقت ہوتا ہے. آپ کو ایگزامینیشن ہال میں جو سہولتیں دی جاتی ہیں وہ وقتی ہوتی ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے تاکہ آپ ایگزام کو اچھی طریقے سے کر سکو. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس دنیا کو ایک ایگزامینیشن ہال کی طرح بنایا ہے، اور ہمیں بتایا کہ یہ ساری نعمتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی بلکہ تمہیں اس دنیا سے نکال دیا جائے گا. تو اسی کا تذکرہ فرمایا کل من علیہا فان، جو کچھ اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے. زمین سے مراد صرف زمین نہیں ہے، مراد آسمان بھی اس میں ہے. زمین کا تذکرہ اس لیے کیا کہ خطاب جنات اور انسان کو ہو رہا ہے، تو وہ چونکہ زمین پر رہتے ہیں تو ان کو بتایا جا رہا ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ جو زمین کے علاوہ وہ فنا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگلی آیت میں اس کی صراحت کر دی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا. وجہ یہ کنایا ہے، جب آپ کہتے ہیں نا فلاں کا چہرہ تو مراد پوری ذات ہوتی ہے. صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، ذو الجلال، جو بڑے جلال والا ہے، والاکرام، اور اپنے بندوں پر انعام و اکرام والا. اکرام کا معنی کسی کا عزت کے ساتھ کسی پر احسان کرنا، عزت کے ساتھ کسی کو یعنی کسی پر انعامات کی بارش کرنا. صحیح. تو صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، سب کچھ اس میں فنا ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو خبر دی ہے نا کہ یہ سب فنا ہو جائے گا اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، تو یہ خبر دینا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بہت بڑی، کیونکہ جن کے پاس یہ خبر نہیں ہے وہ دنیا میں مست ہو چکے ہیں. بالکل. اور وہ اسی دنیا کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب دنیا ان سے چھنتی ہے تو خودکشیوں کی طرف آتے ہیں. تو یہ خبر ملنا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. انسان کی پوری ایک جو ہے نا لائف اسٹائل چینج کرنے کا اس میں دخل ہے. بالکل. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے جنات اور انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یسألہ من فی السماوات والارض، جلال کیسا ہے اس کا بتایا نا کہ تیرے رب کا جلال باقی رہے گا اور اکرام. تو اس اگلی آیت میں جلال بھی بتا دیا اور اکرام بھی. جلال ایسا ہے کہ جو مخلوق بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں سب اسی کے محتاج ہیں، مانگتے اسی سے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ مشرک اللہ کے علاوہ بھی دوسروں سے مانگتا ہے.
مشرک جو ہے جی جی لیکن جب مصیبت آتی ہے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب یہ چاروں طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں نا پھر ان کو پتہ ہے کہ ہمارے یہ معبود کچھ نہیں کر سکتے, پھر یہ لوگ بھی اللہ ہی کو پکارتے ہیں, چاہے اس کا نام وہ بھگوان رکھ دیں یا کچھ بھی رکھ دیں, لیکن جو ایک خدا ہے بالکل اس کی طرف یہ رجوع کرتے ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا. تو یہ اس کا جلال بھی ہے اور یہ اس کا اکرام بھی ہے. جلال ایسا کہ محتاج نہیں ہے نا, صاحب جلال ہے, اور اکرام یہ کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت وہی ہماری مدد کر سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بسا اوقات مدد کرتے بھی ہیں. کل یوم ہوا فی شأن, ہر دن وہ ایک عجیب حالت میں ہے. جی ہر دن کا مراد وقت سے کنایا ہے. جب کہتے ہیں میں روز یہ کام کرتا ہوں, ہر دن یہ کام کرتا ہوں, تو بسا اوقات اس سے مراد ہوتا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ یا ہر وقت, کیونکہ اللہ کے ہاں تو دن اور رات نہیں ہے. جی تو ہر دن یعنی ہر وقت اس کی ایک عجیب حالت ہے. جیسے کوئی بڑا بادشاہ جب ہوتا ہے تو کسی کو نواز رہا ہے, کسی سے چھین رہا ہے, کسی کو عزت دے رہا ہے, کسی کو ذلت دے رہا ہے, کسی کو اولاد دے رہا ہے, کسی کو بانجھ بنایا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہر وقت میں کسی خاص حالت میں ہوں اور مخلوق کے بارے میں کچھ نہ کچھ فیصلے کر رہا ہوں, یہ میری شان ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, فرمایا اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں بھی دو نعمتیں ہیں, ایک تو اللہ نے بتا دیا تم سب محتاج اسی کے ہو, جی وہی تمہاری حاجت روائی مشکل کشائی کرتا ہے, یہ بھی اس کی نعمت, اور یہ اس چیز کی خبر دینا یہ بذات خود اللہ کی ایک نعمت ہے. کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. صحیح. آگے سنفرغ لکم ایھا الثقلان, سنفرغ لکم ایھا الثقلان, جی فرمایا کہ ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں, اے دو بوجھل چیزوں یعنی جنات اور انسان, ان قریب ہم فارغ ہونے والے ہیں. یعنی ابھی تو ہم ہر دن ایک حالت میں ہیں, کسی کو عزت دے رہے ہیں, کسی کو ذلت دے رہے ہیں, کسی کی حکومت آ رہی ہے, کسی کی حکومت کا تختہ الٹ رہا ہے, کوئی کامیابی کسی کے قدم چوم رہی ہے اور کوئی پھانسی کے تختے پہ لٹک رہا ہے. تو ابھی تو یہ حالت ہے, لیکن ایک وقت آنے والا ہے ہم ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر تمہارا حساب و کتاب لیں گے. یعنی یہ سب ایگزامینیشن ہال ہے جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ کسی کو دے کے نواز رہا ہوں, کسی سے لے کے, یعنی کسی کو دے کے آزما رہا ہوں اور کسی سے لے کے آزما رہا ہوں. لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ اے جنات اور انسان ہم تمہارے حساب و کتاب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں. یہ سارے کاموں کی فائلیں لپیٹ کر صرف ایک ہی کام ہوگا کہ کون اس آزمائش میں پورا اترا اور کون اس آزمائش میں ناکام ہوا. یہ مطلب یہاں کل یوم ہوا فی شأن کے بعد سنفرغ لکم ایھا الثقلان, یعنی وہاں ہر دن ایک نئی حالت ہے اللہ رب العزت کی, ہر وقت ایک نئی آن بان شان میں ہے وہ. تو یہ دنیاوی معاملات کی طرف اشارہ ہے شاید, جو دن اور رات ہماری دنیا کے اعتبار سے ہیں, اور سنفرغ لکم ایھا الثقلان یہ آخرت کے لیے. ٹھیک ہے, یہاں دو چیزیں, ایک چیز تو یہ آپ نے کلیئر کر, دوسری یہ کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے فارغ ہونے والے ہیں. تو اللہ رب العزت تو ان ساری چیزوں سے پاک ہیں, فراغت, مصروفیت, ان چیزوں سے. تو یہ فراغت کا ذکر اللہ رب العزت نے, دیکھیے یہ اچھا سوال ہے آپ کا. قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے جی, اور جو بھی حکمت والی ذات ہوگی نا وہ لوگوں سے انہی محاوروں میں بات کرے گی جو محاورے لوگوں میں رائج ہیں. صحیح, کیونکہ قرآن ایک بلاغت کی کتاب بھی ہے. جی, تو جب ہم کسی سے یہ کہتے ہیں کہ میں فارغ ہو کے تمہارا حساب لینے والا ہوں, جی, تو ہمارا اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ مجھے فراغت کی ضرورت ہے, مقصد ہے کہ میں پوری توجہ سے تمہارا حساب لوں گا اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. تو یہاں تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فراغت کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو ہر وقت ہر ایک کی بات کو سنتا ہے اور وہ ان کاموں سے فارغ ہوئے بغیر بھی مکمل حساب لے سکتا ہے. لیکن یہ کنایا ہے کیونکہ انسانوں سے انسانوں کی زبان میں بات کی جا رہی ہے. بالکل, انسانوں سے اسی زبان میں بات کی جا رہی ہے جس زبان میں انسان ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا الرحمن علی العرش استوى, وہ تخت پر مستوی ہوا. تو ظاہر ہے بادشاہ لوگ جب حکومت کنٹرول کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ آج بھی یہ محاورے استعمال ہوتے ہیں کہ بھائی کرسی کس کے ہاتھ میں آنے والی ہے, وہاں تو کوئی کرسی نہیں ہوتی. تو اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ ان نصوص کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے اور اس کی گہرائی میں نہ جایا جائے. اس چیز کو فوکس کیا جائے جو قرآن میسج دینا چاہ رہا ہے. میسج یہ دینا چاہ رہا ہے کہ جب کوئی تمام کاموں سے فارغ ہو کر کوئی کام کرتا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ کرتا ہے. تو اصل میں قرآن یہ میسج دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ میں پوری توجہ کے ساتھ تمہارا حساب لوں گا
اور پوری توجہ اللہ کی ہر وقت ہر چیز کی طرف پوری توجہ ہی ہوتی ہے. تو یہاں پوری توجہ سے بھی ایک اور پیغام دینا مقصد ہے کہ تمہارے حساب و کتاب میں کسی بھی قسم کی کوئی ناانصافی نہیں ہوگی, اور حساب و کتاب ہی ہوگا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ میں نے اس کائنات کو بنایا حساب و کتاب کے لیے, انسان اور جنات کو آزمانے کے لیے. تو یہ قرآن کے محاورے ہیں, ان کو آپ حقیقت پر نہیں لے کے جائیں گے. اس پر میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا, وہ ایک اس کو سمجھانے کے لیے یہ محاورے جو زبانوں میں ہوتے ہیں نا, ان کی حقیقت نہیں دیکھی جاتی کہ لغوی مطلب کیا ہے. وہ میں اکثر اس موقع پر ایک چٹکلا سناتا ہوں کہ ایک صاحب جو تھے وہ انہوں نے کسی کو دعوت دی کہ آپ آ جائیے گا ہمارے گھر کی دال روٹی کھا لیں, کبھی ہمارے غریب خانے میں آئیں, کبھی دال روٹی بھی کھا لیں. تو یہاں دال روٹی سے مراد کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے قورمے بریانی کو توازوں میں دال روٹی سے تعبیر کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کے لیے تو دال روٹی ہے, ہم غریبوں کا بھی خیال کر لیا کریں. مراد دال روٹی نہیں ہوتی. تو یہ مہمان پہنچ گیا, اس نے دال روٹی لا کے رکھ دی سامنے, تو وہ پریشان ہو گیا, یار یہ تو واقعی دال روٹی بولی تھی اور دال روٹی ہی رکھ دی. تو اتنی دیر میں کتا ایک بھونکنے لگا بہت زور زور سے, تو میزبان نے کہا کہ خاموش ہو جا ورنہ میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو یہ مہمان کہنے لگا خاموش ہو جا ورنہ واقعی یہ ٹانگیں ہی توڑے گا. ٹھیک ہے, جیسے دھمکی میں کسی کو کہا جاتا ہے نا میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا, تو مراد ٹانگیں توڑنا نہیں ہوتا, ڈرانا ہوتا ہے. تو اس نے کہا بھائی یہ جو بولتا ہے نا اس کی وہی مراد ہوتی ہے. تو لغت میں لفظی معنی نہیں دیکھے جاتے, یہ دیکھا جاتا ہے کہ مفہوم کیا ہے اس کا. تو یہاں بھی قرآن کا یہ مفہوم ہے کہ عنقریب ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں. مطلب یہ کہ تمہارا اچھی طرح سے حساب ہونے والا ہے, یہ دنیا کی نعمتیں ہر وقت تمہارے ساتھ بالکل نہیں رہیں گی. بہت بہت شکریہ. اور کہیں نہ کہیں اس میں ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے, اس کی تصدیق یہ تردید آپ فرمائیں گے مصعب, کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بس اوقات کسی انسان کے ساتھ باوجود اس کی ساری وہ نیک بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی کوشش بھی کرتا ہے, لوگوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے, پھر بھی وہ بظاہر مشکلات میں ہے, آزمائش میں ہے. اور ایک آدمی ہے وہ بظاہر گناہ گار ہے لیکن وہ خوشحال ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں تقسیم ہوتی ہے, تو انسان کبھی مایوس ہونے لگتا ہے کہ یہ کیا ہے, اللہ رب العزت ہماری سنتا ہی نہیں ہے, ہم جملے سنتے ہیں. تو کہیں یہ بھی اس میں میسج ہے کہ دنیا میں ٹھیک ہے آپ کو ظاہری طور پر لگتا ہے کبھی کبھی کہ کسی کو زیادہ کسی کو کم, وہاں ہر ایک کو پورا پورا. جی بالکل یہی میسج ہے کہ یہ دنیا کا جو حساب ہے نا, یہاں بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ ناانصافی ہو رہی ہے. جی جس کو نوازنا چاہیے وہ نہیں, جو کرپٹ لوگ ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں. تو اللہ یہ میسج دے رہے ہیں, یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا, پورا انصاف کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا, کیونکہ اس دن اللہ کا کام انصاف ہی ہوگا. جی بالکل. یہاں تو ابھی یہ دنیا انصاف کی جگہ نہیں ہے, یہاں تو کسی کو اللہ تعالیٰ ترقی دیں گے, کسی کوئی تنزل کی طرف جائے گا, کیونکہ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد وہاں تو مقصد ہی انصاف ہوگا نا, تو وہاں کیسے ناانصافی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. یہاں تو اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتے ہیں تو کسی سے لے کر آزماتے ہیں, تو وہ آزمائش بھی وہاں اسی کو ملے گا جو اہل ہوگا, جو یہاں اس پیپر میں کامیاب ہو کر جائے گا. کہ بہت شکریہ. اگلی آیات, کچھ آیات کا ترجمہ اور پھر آپ کی خدمت میں. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے انسانوں اور جنات کے گروہ, اگر تم میں یہ بلبوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حدود سے پار نکل سکو تو پار نکل جاؤ, تم زبردست طاقت کے بغیر پار نہیں ہو سکو گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یرسل علیکما شواظ من نار. تم پر آگ کا شعلہ اور تانبے کے رنگ کا دھواں چھوڑا جائے گا. ونحاس فلا تنتصران. پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. غرض وہ وقت آئے گا جب آسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب تم بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مصعب, یا معشر الجن. یہ اگلی آیات کی تفسیر سے پہلے میں ایک ثقل کے لفظ میں ایک ممکن ہے ایک اعتراض ہو سکتا ہے. صحیح ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان. جی ثقل کے لفظ میں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ جنات تو انسان کا تو ایک بوجھ ہے. صحیح. ثقل جو ہے نا, گریوٹی کا لفظ سنا ہوگا, کشش ہے ثقل. ثقل ہر وہ چیز جس کا ایک ویٹ ہو, وزن ہو. صحیح. تو ممکن ہے کسی کو یہ اشکال ہو کہ جنات کا تو وزن نہیں ہوتا, وہ تو ایک آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے, وزن انسانوں کا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے یہاں ثقل سے مراد حدیث میں یا قرآن و سنت میں یا عربی زبان میں کوئی بھی بہت اہم مخلوق ہوتی ہے اس کو بھی ثقل سے تعبیر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے.
کیونکہ اس کائنات میں انسان اور جنات سے زیادہ رتبے اور مرتبے کے لحاظ سے وزنی چیز کوئی بھی نہیں. بالکل. اس لیے اس کو ثقل سے, اس کی مثال حدیث میں ملتی ہے کہ ترکت فیکم امرین ثقیلین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, میں تم میں دو بوجھل چیزیں, بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کتاب اور دوسری سنت. تو اس کو بھی یعنی ثقیل سے, وزنی چیزوں سے تعبیر کیا ہے. حالانکہ ویٹ تو ان کا نہیں ہوتا, یعنی قرآن کا بھی اتنا کوئی ظاہری لحاظ سے تو وزن نہیں ہے, تو معنوی وزن مراد ہے. تو یہاں بھی جنات اور انسانوں کو جو ثقیل اور بھاری چیزیں کہا گیا ہے وہ مرتبے کے لحاظ سے. اس کائنات میں یہ دو وزنی مخلوق ہیں. بالکل, جیسے ہم کہتے ہیں نا اس قیمت کا وزن بہت ہے. جی. تو یہ وزنی چیز جو ہے نا مرتبے کے لحاظ سے کسی کو کہا جاتا ہے. اور دنیا میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ بھیا اس بندے کی بات میں وزن بڑا ہے, ٹھیک ہے نا, تو بات میں تو وزن نہیں ہوتا, اصل اس کی اہمیت ہوتی ہے اس بات کی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سب آگے یا معاشر الجن خطاب ہے. یا معاشر الجن والانس, اللہ تعالیٰ انسان کی احتیاج بیان کر رہے ہیں کہ سب اللہ کے محتاج ہیں. پچھلی آیتوں میں بتایا کہ انسان اس کائنات کے اندر بند ہے. وہ اللہ کی طاقت سے باہر نہیں جا سکتا. صحیح. کیونکہ پچھلے رکوع میں جب اللہ نے بتائی اپنی نعمتیں اور بتایا کہ یہ نعمتیں ختم ہونے والی ہیں, تو ظاہر ہے فانی چیزوں سے انسان دل نہیں لگاتا. بالکل. لیکن پھر بھی ایسے لوگ دنیا میں ہوں گے جو کہیں گے چلو فنا ہونے والی ہیں, مگر جتنا وقت ہمیں ملا ہے ہم ان چیزوں میں دل لگائیں اور اللہ کو بھول جائیں. تو اللہ نے دوسرے انداز سے سمجھایا ہے کہ تم اللہ کی طاقت اور قدرت سے باہر بھی نہیں جا سکتے. اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو کہاں بھاگ کے جا سکتے ہو؟ تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرو جو اللہ نے تم پر نعمتیں کی ہیں. تم بھاگ کے نہیں جا سکتے. تو اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے, اے جنات اور انسان, ان استطعتم, اگر تمہارے اندر طاقت ہے, ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, کے زمین اور آسمانوں کی وسعتوں سے تم باہر نکل جاؤ, کناروں سے. اقطار کناروں کو کہا جاتا ہے, باہر نکل جاؤ. فنفذوا, تو نکل جاؤ نا, تم نکل کے دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان, تم طاقت کے بغیر نہیں جا سکتے. اور ظاہر طاقت ہے نہیں. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ طاقت اتنی ہو جائے گی تو تم نکل جاؤ. یہ ہم کسی کو جب کہتے ہیں نا بھائی یہ تو اس کے لیے تو بہت زیادہ طاقت چاہیے, اور اس اتنی بڑی طاقت کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا, اور ظاہر ہے اتنی بڑی طاقت ممکن ہے نہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. تم جو کچھ کرو گے تو اسی کائنات کے اندر, اور یہ کائنات تو میری مٹھی میں ہے. ٹھیک ہے, تو اسی باؤنڈری کے اندر کرنا ہے آپ, اسی باؤنڈری کے اندر جو کچھ کرو گے نا, تم کتنی ہی بھی ترقی کر لو, کتنا ہی, اللہ کے سامنے آ کے نہیں کھڑے ہو سکتے. تم اللہ سے آگے نہیں جا سکتے. تو اس لیے تمہاری ترقی, تمہاری سائنس, تمہاری ٹیکنالوجی, تمہارے علم سب ایک طرف, لیکن سب سے پہلے تمہیں اس چیز کو فوکس کرنا ہے کہ اس کائنات کے بنانے والے سے دشمنی نہیں لینی. ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی علاقے میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ اپنے علوم پہ بڑا آپ کو فخر ہوتا ہے, بھائی مجھے یہ بھی آتا ہے, مجھے یہ بھی آتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں بھائی جو محلے کا, اس علاقے کا جو دادا ہے نا وہ فلاں ہے, آپ نے جو کچھ کرنا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے مقابلے میں آگے کھڑے ہو جائیں, کیونکہ اس علاقے کے ناظم آپ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس علاقے کی جو ہے نا وہ بدماش آپ نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کسی کو سمجھانے کے لیے, تو آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے بھائی اپنے اختیارات کے اندر رہ کے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو بتا رہے ہیں جو اپنی ترقی پہ اور ان چیزوں پہ اتنا فخر کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم کچھ بھی کر رہو گے تو اسی کائنات کے اندر, اس کائنات سے باہر تم نہیں جا سکتے. تو اس لیے تم اس کائنات کے بنانے والے سے دشمنی مت لو. اور اس سے دشمنی کیا ہے؟ اس کے پیغمبروں پر ایمان نہ لانا, اس کے احکام پر ایمان نہ لانا. اس نے کسی چیز کو حرام کہہ دیا تم اس کو کرتے چلے جا رہے ہو, اس نے کسی چیز کو فرض قرار دے دیا تم اس سے چھوڑ رہے ہو, اعراض کر رہے ہو, یہ مت کرو. ٹھیک ہے. یرسل علیکما شواظ من نار, فرمایا چھوڑ دیا جائے گا تم پر آگ کا انگارہ, ونحاس, اور دھواں, فلا تنتصران, پھر تم مدد بھی نہیں کر سکو گے ایک دوسرے کی. اس سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آخرت ہے, کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو جہنم کی آگ بھی ہے اور جہنم میں دھوئیں کا عذاب بھی ہے. اور بعض نے کہا کہ نہیں, جب انسان اس کائنات کی وسعتوں سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو اللہ نے اس کے لیے بھی ایک انتظام کیا ہے. انسان اور جنات, انتظام یہ کیا ہے کہ اس پر شہاب ثاقب کی شکل میں یا کسی اور طرح سے آگ کا انگارہ چھوڑا جائے گا, یا کوئی اس کو دخان ہے جو دھواں اس ایسا ہے اس کائنات نے احاطہ کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس کائنات کی وسعتوں کو کراس کر کے باہر نہیں جا سکتا. یہاں ایک علمی نقطے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید ہمیشہ انسانوں کو جنات پر مقدم رکھتا ہے. بالکل. لیکن اس آیت میں اللہ نے جن کو پہلے خطاب کیا اور انسان کو بعد میں. یا معاشر الجن والانس, اے جنات اور اے انسانوں, تم اس کائنات کی وسعتوں سے باہر نہیں جا سکتے. اس لیے کیا ہے کہ طاقت میں جن انسان سے زیادہ ہے.
ہمیشہ انسان کو پہلے اور جنات کو بعد میں خطاب اس لیے کیا جاتا ہے کہ انسان جنات سے زیادہ ذہین ہے, افضل ہے, تو افضل مخلوق ہے. تو جہاں ذہانت کی بات آئے گی تو انسان جنات سے مقدم ہوگا, اور افضلیت میں بھی انسان جنات سے. لیکن جہاں جسمانی طاقت کی بات آئے گی, چونکہ یہاں چیلنج کیا جا رہا ہے کہ نکل کے دکھاؤ, اس لیے اللہ نے جنات کو پہلے خطاب کیا کہ جو وہ تو آسمانوں تک جاتے ہیں, بالکل, اور ان میں تو یہ طاقت ہے کہ سیکنڈوں کے اندر وہ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب جنات یہ کام نہیں کر سکتے, وہ چیلنج قبول نہیں کر سکتے, تو انسان اس چیلنج کو کیسے قبول کرے گا؟ تو تم, خلاصہ یہ ہے کہ تم کمزور ہو, اللہ کے آگے تم کمزور ہو, لہذا اللہ کی مخالفت مت کرو. اب ایک جگہ اور میں آپ کی بات معذرت سے کاٹوں گا, ایک جگہ اور جو اللہ تعالیٰ نے جنات کو پہلے مخاطب کیا, وما خلقت الجن والانس, تو وہاں بھی جو آپ نے نقطہ بتایا یہاں پہ کہ جو جتنا طاقتور ہے اس سے وہ مکلف بھی اتنا ہی زیادہ ہے, تو وہاں بھی شاید عبادت میں بھی وہ زیادہ مکلف اس لیے کہ طاقتور زیادہ. دیکھیں آگے ہے عبودیت, غلامی. طاقتور کے لیے غلام بننا آسان نہیں ہوتا. سبحان اللہ. ذہین آدمی تو جلدی غلام بن جاتا ہے طاقتور کا, یعنی ذہانت سے کام لے گا نا اور کہے گا بھائی اللہ کا تو غلام مجھے. تو انسان میں غلامی کا عنصر زیادہ ہے, کیونکہ وہ ایک تو وہ کمزور ہے اور اوپر سے عقل بھی استعمال کر رہا ہے. وہ جنات میں عقل کم ہے, طاقت زیادہ ہے, تو ان کے لیے غلام بننا زیادہ مشکل ہے. تو اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ اے جنات, تمہیں بھی میں نے اپنی عبادت کے لیے, غلامی کے لیے پیدا کیا جیسے کہ انسانوں کو پیدا کیا. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, میں نے قرآن کی اس قسم کی آیات پر غور کیا ہے کہ قرآن میں کون سا لفظ پہلے ہے کون سا بعد میں. اس میں اتنے بلاغت کے نقطے ہیں کہ انسانی عقل حیران ہوتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے, ان پہ ایسی کتاب ایک پیش کرنے جس میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس کو پہلے آنا چاہیے تھا اور وہ دوسرے نمبر پہ آ رہا ہو, یا دوسرے نمبر پہ آنا چاہیے تھا وہ پہلے آ رہا ہو. تو ایسے بلاغت کے نقطے قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں, بے شک, جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ واقعی یہ وہ کلام ہے جس کو قرآن نے کہا ہے کہ انسان اور جنات اگر جمع ہو جائیں تو اس جیسا کلام بھی. اب دیکھیں قل لئن اجتمعت الانس والجن, اگر انسان اور جنات جمع ہو جائیں تو ایسا قرآن نہیں لا سکتے, وہاں انسان پہلے جن بعد میں, کیونکہ بلاغت یہ انسان کا شعبہ ہے. سبحان اللہ, بالکل, اس کا دماغ سے تعلق ہے نا, جنات کو بلاغت اور اس سے کیا دلچسپی. خوبصورت بات ہے. تو اس میں اللہ نے انسان کو پہلے بتایا کہ بھائی انسان بھی جمع ہو جائے نا, بڑے بڑے شعراء اور جو اپنے آپ کو, کیونکہ بلاغت کا تعلق جسمانی قوت سے نہیں ہے, بالکل نہیں. جنات میں جسمانی قوت ہے, اس کا بلاغت سے کیا تعلق. تو وہاں جسمانی قوت والے کو مؤخر کیا جا رہا ہے, اور یہاں جو ہے مقدم کیا جا رہا ہے, کیونکہ چیلنج ایسا دیا جا رہا ہے تو طاقتور لوگوں کو دیا جاتا ہے. صحیح ہے, بہت خوبصورت. آگے چلیں گے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, یہ آیت. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ, فرمایا کہ یہ کائنات تباہ ہو جائے گی, جیسے کہ پہلے بتایا کہ جو کچھ اس کائنات میں ہے فنا ہونے والا ہے, اسی کی ایک صورت بیان کی جا رہی ہے کہ آسمان بھی تباہ ہو جائے گا. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ, جب آسمان پھٹ پڑے گا, فَكَانَتْ وَرْدَةً, اور وہ گلاب, وردہ عربی میں گلاب کے پھول کو کہا جاتا ہے, سرخ کو بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ گلاب بالکل سرخ ہوتا ہے, تو گلاب کے یعنی ایک بالکل سرخ بن جائے گا, جل کے کالدہان, چمڑے کی طرح. تو ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جب یہ کائنات تباہ کر دی جائے گی اور یہ آسمان بھی تباہ ہو جائے گا, جل جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی یہ خبر دینا بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ تاکہ ہم, اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ آپ کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہو جائے, عشق ہو جائے, کوئی ڈاکٹر آ کے آپ کو بتائے کہ بھائی جس سے تم عشق کر رہے ہو اس کو کینسر ہے اور وہ 2 ہفتے میں یا 1 مہینے میں مر جائے گا, تو آپ پہلے ہی بیدار ہو جاؤ گے, آپ بولو گے بھائی میں نے غلط جگہ دل دے دیا, یہ تو اچھا ہوا ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے پہلے بتا دیا. صحیح ہے نا, میں تو اس سے عشق کی حد تک محبت کرنے لگا تھا, میں پہلے ہی احتیاط کروں گا. تو اللہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کائنات کی جو وسعتیں ہیں سب تباہی بربادی ہونے والی ہے, تو اس سے اعتدال کے ساتھ محبت کرو, اس محبت میں تجاوز نہیں کرو. صحیح. یہ جو تشبیہ ہے, یہ لال چمڑا سرخ گلاب, اس کی کوئی خاص, یہ بھی ایک بلاغت کی ایک اس میں نقطہ ہے. دیکھیے چمڑا انسان کے جلد کو بھی کہا جاتا ہے نا, سرخ چمڑے سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس, ایک تو پہلے میں بتا دوں کہ یہ جو آسمان ہے اس سے مراد بلندی بھی ہو سکتی ہے, اور وہ جو آسمان کی جو 7 پرتیں اللہ نے بنائی ہیں جس کا قرآن میں اور تمام آسمانی کتابوں میں ذکر ہے, جس کو آج کل کے بہت سے فلاسفر انکار کرتے ہیں کہ ہمیں تو نظر نہیں آتا. کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے. ظاہر ہے وہ اتنی بلندی پر اللہ نے چھت بنائی ہے آسمان کی کہ وہ سائنس وہاں تک نہیں پہنچی, اور عین ممکن ہے پہنچ بھی نہ پائے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک وقت آئے اور سائنس اس پر مطلع ہو جائے. اور ہر بلند چیز کو بھی آسمان کہا جاتا ہے, تو یہ فضا ہے, اس کو بھی لغت میں آسمان کہا جاتا ہے. کل ما علی
کلو ما علاقہ فہو سماء، صحیح، جو عرب کی لغت کی کتابیں ہیں کہ ہر وہ چیز جو بلند ہے اس کو آسمان. تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو فضا ہے یہ سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے اور بالکل آگ لگ جائے اس میں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو آسمان جو حقیقی میں چھت ہے وہ سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے. تو علماء کہتے ہیں چمڑے سے تعبیر اس لیے ممکن ہے، اس میں یہ حکمت ہو کہ جب ہم غضب میں ہوتے ہیں نا تو ہماری چمڑی سرخ ہو جاتی ہے، تو اس میں غضب سے بھی کنایا ہے کہ اس میں ایک وحشت ہو جائے گی. جیسے جب کسی کا چہرہ ایک تو سرخ ہوتا ہے خوشی سے جی، یا صحت اچھی ہونے سے سرخ ہوتا ہے، اس سے آپ کی بانچھیں کھل جاتی ہیں، اسے دیکھ کر آپ کو ایک مسرت محسوس ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کسی کا چہرہ جو چمڑا سرخ ہوتا ہے غضب سے، اس میں روب ہوتا ہے. تو آسمان جب سرخ ہوگا ایسی کیفیت جیسے اس میں غضب ہے، تو وہ لوگوں پر خوف کی کیفیت طاری، یعنی اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سرخ چمڑے سے تعبیر کیا کہ اس وقت لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ اس کو دیکھ کے خوف آ رہا ہوگا لوگوں کو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے محفوظ رکھے. آمین آمین. اور اس میں ایک چیز، ایک طالب علمانہ میرے ذہن میں ایک بات آئی جو آپ نے ابھی تشریح کی اس کی روشنی میں، کہ جو یہاں ہے نا سرخ لال چمڑا، یعنی بار بار سرخ لال چمڑا، تو گلاب کی طرح لال بالکل. تو جو خوشی کی رنگت ہوتی ہے نا، لالی جو خوشی کی ہوتی ہے وہ ہلکی لالی ہوتی ہے جی. اور جو ہوتی ہے نا بیماری کی، آپ کا آخری وقت ہوتا ہے جب انسان بالکل کسی بہت ہی سنگین بیماری میں مبتلا، پورا جسم اس کا سرخ ہو جاتا ہے، تو وہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ اب گیا اس دنیا سے. تو یہ بھی اور یہ بھی ہے نا کہ وردہ کے لفظ سے ایک وہم ہو سکتا تھا. صحیح، وردہ گلاب کے پھول کو کہتے ہیں، اس سے وہم ہو سکتا تھا ایسا خوبصورت سرخی ہوگی. صحیح بالکل. تو اللہ نے بتا دیا اگلی آیت میں کہ گلاب سے جو ہم تشبیہ دے رہے ہیں وہ اس لیے کہ سرخی بہت زیادہ ہوگی، اس میں خوبصورتی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ ہوگی دھیان کی طرح، صحیح، یعنی چمڑے کی طرح ہوگی. تو گلاب کے رنگ سے، گلاب کی تشبیہ سے کہیں تم دھوکہ نہ کھا جاؤ کہ وہ بہت خوبصورت سرخی ہوگی. ٹھیک ہے جی. سب آگے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کیونکہ قیامت کے دن ہوگا، پھر لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا دن ہوگا جس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. یعنی یہاں سوال نہ کرنے سے مقصد ہے کہ جب ہم کسی سے سوال کرتے ہیں تو دو وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم انکوائری کر رہے ہوتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس نے یہ جرم بھی کیا ہے کہ نہیں کیا. اگر وہ انکار کر دے تو ہم اس کو بری کر دیتے ہیں، اگر وہ اقرار کر لے تو ہم اس کو سزا دیتے ہیں. تو یہ والا سوال قیامت کے دن نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے. وہ سوال جو رسوا کرنے کے لیے ہے وہ سوالات یقیناً ہوں گے میدان حشر میں کہ تم بتاؤ کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. تو اور جو ہے جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک یہ نہ بتا دیا جائے کہ جوانی کس چیز میں اپنی خرچ کی ہے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. تو اس قسم کے جو سوالات ہوں گے وہ انکوائری کے لیے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اس لیے کہ آپ اپنی زبان سے اعتراف کریں، اور اگر نہیں کرتے تو ہم گواہ لے کر آتے ہیں تاکہ آپ کو رسوا کیا جائے. تو یہ سوال جو جرم کی تعیین کے لیے اور مجرم کی تعیین کے لیے ہوتے ہیں وہ والے سوال قیامت میں نہیں ہوں گے. یعنی اس قسم کا حساب نہیں ہوگا جیسے کہ دنیا میں حساب ہوتا ہے کہ تفتیش والا معاملہ نہیں، یہ والا اس طرح کے سوالات نہیں ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ خبر دینا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ہم تمہیں پہلے سے ان تمام چیزوں پر مطلع کر رہے ہیں. یہ ترجمہ آگے میں دہرا لوں اس کا جی، یہ رہ گئی تھی. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرم لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. هَذِهِ جَهَنَّمُ التی یکذب بها المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جسے یہ مجرم لوگ جھٹلاتے تھے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یہ اسی کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے. اب بتاؤ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مجھے بہت سارے سوالات ہیں ان آیات میں، آپ تفسیر فرمائیں. میں انشاءاللہ یعرف المجرمون بسیماہم، پہلے بتایا کہ پوچھا نہیں جائے گا اس لیے کہ انکوائری کے لیے، تفتیش کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجرمین کو پہچان لیا جائے گا بسیماہم، ان کی علامتوں سے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ نحشر المجرمین یومئذ زرقا، سورہ طٰہٰ میں، کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. جب جرم ہوتا ہے نا اور انسان کو پتا ہو کہ مجھے سزا ملنے والی ہے تو اس کے چہرے پر ایک خاص نحوست کے آثار طاری ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو چہروں سے پہچان لیا جائے گا. فیؤخذ بالنواصی،
پکڑا جائے گا ان کو پیشانی کے بالوں کے ساتھ، والاقدام اور پاؤں کے ساتھ گھسیٹا جائے گا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ نے تمہیں پہلے ان چیزوں کی خبر دے دی ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اے جن اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہادہ جہنم، ہادہ عربی میں جب کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے ہادہ جہنم، فرمایا یہ ہے وہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، مجرم لوگ جس کا انکار کیا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا میں جرم بھی کرتے ہیں اور جب ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے کہ ایک آخرت آئے گی تو فوراً اکڑتے بھی ہیں کہ کس نے دیکھی آخرت۔ بالکل، میں ایک صاحب مجھے یاد ہے کہ کسی جرم میں گناہ میں مبتلا تھے تو میں نے تھوڑی سی ہمت کی، ان کو تھوڑا سمجھایا بھائی کچھ آخرت سے ڈرو، تو کہنا کہ جب آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ تو یعنی اس طرح سے انکار کر دیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے اشارہ کر کے یہ ہے وہ جہنم، مجرم لوگ جس کا انکار کیا کرتے تھے، یطوفون بینہا، یہ چکر لگائیں گے، طواف کریں گے اس جہنم کے درمیان، وبین حمیم آن، اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، یعنی ان کو حدیث میں آتا ہے کہ کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس سے نیچے کا ہونٹ وہ سوج کے ناف تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ تو یہ ان لوگوں کے حالات ہیں جو سورہ رحمان میں اللہ نے جو نعمتیں بیان کی ان نعمتوں سے لطف اندوز تو ہوتے ہیں مگر ان نعمتوں کے دینے والے خالق کا شکر ادا نہیں کرتے، اور جس کی بار بار اس صورت میں ترغیب ہے کسی کے پہ فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ تمہیں پہلے سے مطلع کر رہا ہے تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ بہت بہت شکریہ مصعب، جزاکم اللہ۔ اور الحمدللہ آج سورہ رحمان کا دوسرا رکوع مکمل ہوا ہے۔ ترجمہ ناظر محترم آپ نے سماعت فرمایا، پہلے شروع میں تلاوت کلام پاک، اس رکوع کی تلاوت سنی آپ نے، پھر اس کے بعد ترجمہ، اور اس کے بعد پھر مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کی زبانی اس کی تشریح تفسیر اور اس میں جو باریک نکات لطائف تھے ان پر الحمدللہ ایک محدود وقت میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ آج ہم نے حضرت مفتی صاحب کی زبانی سنا ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی اور اللہ رب العزت کا سب سے شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس صورت میں یہی سب سے بڑا میسج ہے کہ تم کب تک اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے رہو گے۔ بار بار یہ ریمائنڈر ہے ہم کو، اور ہر چیز کے متعلق پہلے سے بتایا گیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور یہ خبر بھی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس طرح سے مصعب نے بتایا کہ بظاہر تو جہنم کا ذکر ہے اور سزاؤں کا ذکر ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہے کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو بقول حضرت مفتی صاحب کے کہ یہ خبر دینا بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ اگر نافرمانی کرو گے، شکر گزاری نہیں کرو گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ میں پہلے ہی بتا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے عذاب سے، اپنے قہر سے بچائے، اپنی نعمتوں سے اور جنت کی جو نعمتیں ہیں ان سے ہمیں مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں وہاں تک ہمارے پہنچنے کا سبب ہوں گے۔ ناظرین محترم، آج کی نشست کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سورہ رحمان ہی کا اگلا رکوع لے کر، اور حضرت مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔